तोज़ात के लिए आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। हाँ, कर रहे बिल्कुल। तो उस जलसे में मैंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। कज़न भी लगते हैं अरबाब आलमगीर, उन्होंने कभी आपको अपनी पार्टी में आने का नहीं कहा? तहरीक इंसाफ ने उसका नाम ही चेंज कर दिया है। आप लोगों ने कोई नाम मेरे ख्याल में लेना मुनासिब नहीं है। ना ऐसा बयान देखा है, ना अरबाब जो हैं वो कोई सड़कों पे निकले हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तो वो अली अमीन को वज़रा काला से हटाना चाहते हैं। क्या इससे खान साहब खुश हो जाएगा कि आपने मेरे नाम पे स्टेडियम रख दिया? कोई अरबाब फैमिली में से कोई सड़कों पे निकला हो, आप लोग बयानात भी दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। अगर वो ज़ियाला साहब को बहुत ही शौक था तो वो अपना नाम अली अमीन की बजाय इमरान खान रख ले। तैमूर झगड़ा को इलेक्शन हरवाया गया या हार गए, क्या कहते हैं? तो उसमें जो सबसे बड़ा मेगा करप्शन उन्होंने की थी तो वो BRT थी पिशावर की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हार्ट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक सियासी शख्सियत हैं। नौजवानी में उन्होंने सियासत का आगाज़ किया और सबसे पहली जो पार्टी का इंतखाब उन्होंने किया वो तहरीक इंसाफ थी। 96 में उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और 97 में ही उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 99 में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और 2007 तक मुस्लिम लीग नून में रहे। चंद माह के लिए फिर पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। जब 2008 में उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की तो आज तक उनका ताल्लुक नून लीग से ही है और इस टाइम पे वो KP के एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरबाब खिज़र आयात की, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, काफ़ी एक्टिव सियासत करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने जितने भी इलेक्शन किए, एक बल्दियाती इलेक्शन किया था, एक सूबाई इलेक्शन किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। क्या उनको इस पे कोई पेशेमानी है कि अगर वो तहरीक इंसाफ जब 96 में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, अगर उस वक्त से अभी तक वो तहरीक इंसाफ के साथ रहते तो अभी उनकी पोजीशन कुछ तब्दील होती, क्योंकि तहरीक इंसाफ 2013 से इस सूबे में हुकूमत कर रही है। तो गुज़िश्ता 12-13 सालों से तहरीक इंसाफ इस सूबे में जब हुकूमत कर रही है, काफ़ी नौजवान जो हैं वो आके वज़ीर बन गए हैं। वज़ीर आला के ओहदे जो हैं वो काफ़ी लोगों को मिल गए हैं। 3 वज़ीर आला जो हैं वो तहरीक इंसाफ के तब्दील हुए, मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही। अगर ये अभी भी तहरीक इंसाफ के साथ होते तो इनकी पोजीशन कुछ तब्दील होती। मैं बात कर रहा हूँ अरबाब खिज़र आयात की, उनकी तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया अरबाब साहब, आपने हमें टाइम दिया। अरबाब साहब, जैसे कि मैंने आपके तारुफ में भी कहा कि 96 में आपने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, 97 में छोड़ दी। इतना छोटे अरसे के लिए आप तहरीक इंसाफ में क्यों शमूलियत की और छोड़ भी दी? क्या उस वक़्त खान साहब जो हैं, खान साहब से आप इंस्पायर थे, नौजवान थे, उस वक़्त आपकी उम्र 20-22 साल थी जब आपने मुझे बताया, तो नौजवान अभी भी खान साहब से इंस्पायर हैं? देखिए जी, उस वक़्त इमरान खान साहब जो एक क्रिकेटर थे और वो मेरे ख़्याल में हर किसी के एक पसंदीदा खिलाड़ी थे। तो उस वक़्त हम भी क्रिकेट खेला करते थे और हमें भी वो पसंद थे एज़ अ क्रिकेटर। और जबकि उस दिनों में वो शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए फंड रेज़िंग भी करते थे। तो उनका जब पेशावर का दौरा था, तो पेशावर आए थे फंड रेज़िंग के हवाले से। तो उसमें भी चूँकि हम उस वक़्त तो स्कूल में पढ़ते थे, तो वो हमारे स्कूल आए थे पेशावर पब्लिक स्कूल वर्सक रोड पर। तो उनके साथ फिर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो हमने सदर में पेशावर सदर में भी एक कैम्पेन की थी उनके साथ गाड़ी में और वो चंदा वो दुकानदार वगैरह से वो इकट्ठा कर रहे थे। तो अवाम बड़े यानी खुशी से और उनको हर किस्म की वो चीज़ें दे रहे थे। फिर इतने जल्दी पार्टी छोड़ क्यों दी? तो फिर उनके साथ जब उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उनकी पार्टी में मैंने भी शमूलियत इख्तियार की और उस वक़्त हम 4-5 बंदे थे, जो उनके साथ पार्टी में शामिल हो गए थे। और मुझे आज भी याद है कि मशरिक़ अख़बार में उनका एक इंटरव्यू था, तो मैं उनको वहाँ पर लेकर गया था मशरिक़ अख़बार में। उस वक़्त ये हमारे जो प्रेस क्लब के सदर है रियाज़ साहब, तो उस वक़्त मशरिक़ में एज़ अ चीफ़ रिपोर्टर का काम कर रहे थे। तो वहाँ से भी फिर हैं एक का फिर नौशहरा में एक जलसा हुआ था, पेशावर में भी 2-3 वो हुए थे। लेकिन मसला ये था कि एक बार यहाँ पेशावर से मैं कुछ लोगों को लेकर उनसे लाहौर उनके ज़मार पार घर मुलाकात के लिए गए थे। तो उनका जो वहाँ पर वो मेहमानों के साथ जो रवैया था, तो वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और जो मेरे साथ गए थे यानी मैं उन लोगों को जो उस वक़्त के न्यूज़पेपर कॉर्पोरेशन पेशावर के कौंसलरान थे साबिका, तकरीबन 5-6 बंदे थे।
تو انہوں نے جب وہاں سے ہم واپس لوٹے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ ہمیں کس کے پاس لے کر آئے ہیں، اور یہ تو آپ نے ہماری ایک طرح سے انسلٹ کر دی ہے کہ آپ ہمیں اس بندے کے پاس لے گئے ہیں جنہیں سیاست کی الف بے بھی نہیں آتی ہے۔ تو اس وقت پھر میرے دماغ میں بھی یہ آ گیا کہ یار ان کے ساتھ چلنا مجھے میرے خیال میں اچھا نہیں لگ رہا ہے اور ہم نہیں چل سکتے۔ اور اگر ابھی آپ اس ٹائم اپنے جو آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ گئے تھے ان کی بات آپ نے نہ مانی ہوتی اور خان صاحب کے ساتھ جڑے رہتے تو ابھی آپ کی پوزیشن کیا ہوتی؟ آپ مایوس ہوتے ہیں کہ مطلب میں نے خان صاحب کو کیوں چھوڑا؟ بالکل جی، وہ تو ہے، لیکن میں آپ کو وہ تو پرانی بات ہے، میں ابھی آپ کو 2013 کی الیکشن کی بات بتاتا چلوں کہ اس وقت ایک بندے تھے ان کے جو کہ ایکٹیو تھے، پھر بعد میں وہ اس حلقے سے الیکشن بھی انہوں نے لڑا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے پاس آ گئے اور مجھے کہا کہ ہمارے ساتھ قومی اسمبلی کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، آپ ہماری پارٹی میں واپس آ جائے اور آپ کو ہم قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیں گے۔ ہمارے جو این اے تحریک انصاف نے آپ کو آفر کی تھی، کون آیا تھا آپ کی طرف؟ یہ حامد الحق، اچھا انجینئر حامد الحق، اچھا۔ وہ آئے تھے میرے پاس اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شمولیت اختیار کر لیں، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تحریک انصاف کدھر ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اور تو میں نے ان کو یعنی ان کے ساتھ کچھ وہ نہیں کمٹمنٹ وغیرہ نہیں کی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ بس چلے جائیں۔ وہ خود الیکشن میں کھڑے ہو گئے اور جب کھڑے ہو گئے تو جب میں نے الیکشن کا رزلٹ آ گیا تو انہوں نے تقریباً میرے خیال میں 85,000 ووٹ لے لیے۔ اس وقت مجھے پشیمانی نہیں تھی کہ کاش اگر میں اس کی بات مان لیتا تو ان کی جگہ پر ضرور میں منتخب ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ تحریک انصاف جو ہے تو وہ تو اب اس صوبے میں ان کی تیسری گورنمنٹ آئی ہے، تو اگر اس وقت میں ان کے ساتھ ہوتا تو میرے خیال میں آج علی امین کی جگہ وہ ضالع میں ہی ہوتا۔ آپ کے کزن بھی لگتے ہیں، رشتہ دار ہیں ارباب عالمگیر، انہوں نے کبھی آپ کو اپنی پارٹی میں آنے کا نہیں کہا پیپلز پارٹی میں کہ آپ آ جائیں پیپلز پارٹی میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں؟ کافی بڑی پوزیشن میں بھی وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، کافی بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں۔ دیکھیے جی، 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو پشاور آئی تھی اور ان کا یہاں پر یہ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں ان کا جلسہ تھا، تو اس جلسے میں نے شمولیت اختیار کر لی تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں۔ لیکن اس کے بعد میرے خیال میں اس کے بعد 2 دن بعد اسلام آباد زرداری ہاؤس میں پھر محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ میری تفصیلی ملاقات بھی ہوئی، اور لیکن بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑا ہے کہ چند دنوں کے بعد پہ ان کی لیاقت باغ میں شہادت ہو گئی، تو اس لیے ان کے ساتھ مجھے زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، اور پھر میرے 3-4 مہینے بعد میں نے پھر پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ کر واپس مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ بے نظیر صاحبہ سے آپ کی ملاقات کا کوئی ایسا قصہ جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہوں، جو یاد ہو آپ کو؟ ان کا جو قصہ تھا تو ان کے ساتھ جو میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ارباب نیاز اسٹیڈیم کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ارباب فیملیز کا پشاور خیبر پختونخوا کے لیے اور بالخصوص پشاور کے لیے بہت خدمات ہے، اور ارباب نیاز اسٹیڈیم کا ذکر انہوں نے اسپیشل کیا تھا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ آپ لوگوں کی فیملیز کے نام پر ایک انٹرنیشنل گراؤنڈ ہے اور اس کا نام آپ کی فیملی کے ابھی تو تحریک انصاف نے اس کا نام ہی چینج کر دیا ہے، آپ لوگوں نے کوئی نہ ایسا بیان دیکھا ہے، نہ ارباب جو ہیں وہ کوئی سڑکوں پہ نکلے ہیں کہ یہ گراؤنڈ جو ہے ہم نے دیا تھا ہمارے؟ نہیں جی، ہم تو تقریباً 3-4 دن سے جب سے یہ بات سامنے آئی ہے اور انہوں نے کیبنٹ سے پاس کروائے ہیں یہ قرارداد، تو ہم تو اس کے خلاف بہت لگے ہوئے ہیں، تقریباً ہر ٹی وی چینلز پر اور اخبارات میں بھی ہمارے بیانات سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں، اور ہم نے بھرپور اس کی مذمت کی ہے اور کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو ایسا ہے کہ انہوں نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے تو یہ صرف اور صرف علی امین صاحب اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے، لیکن ہم نے تو یہ ایک بات کھل کر کی ہے، اور میں کیا اس سے خان صاحب خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میرے نام پہ اسٹیڈیم رکھ دیا؟ جو اسٹیڈیم پہلے سے موجود تھا، کوئی نیا اسٹیڈیم بناتے خان صاحب کے نام پہ ہوتا تو خان صاحب خوش ہوتا ہے؟ یہ بات جو ہے مجھے کچھ سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہے نا تو وہ تو جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں تو وہ معمولی باتوں پر خوش ہو جاتے ہیں، تو چونکہ ابھی وہ معمولی باتوں پہ ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ بھی ہو جاتا ہے اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، تو لیکن یہ چونکہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے، تو لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے تو وہ علی امین کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، کافی اہم سیاسی گفتگو چل رہی ہے، بریک کے بعد یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔
ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارباب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ارباب صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ارباب صاحب، نام تو چینج ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ارباب فیملی میں سے کوئی سڑکوں پہ نکلا ہو۔ آپ لوگ بیانات بھی دے رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، لیکن احتجاج صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، کہ جس کی وجہ سے تحریک انصاف مجبور ہو جائے یہ نام واپس لینے پہ۔ دیکھیے، احتجاج کی سیاست تو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہتے تو یونیورسٹی روڈ جو ہے ہمارے گاؤں میں ہی گزرا ہے، تو ہم کل کو جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو باہر نکال کر سڑک پہ بیٹھا دیتے، لیکن یہ طریقہ ہم پی ٹی آئی کا جو یہ طریقہ ہے تو یہ ہم نہیں اپناتے، کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ بڑے ہاسپٹل جو ہے، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے، اسی طرح آر ایم آئی، جو دیگر ہاسپٹل ہے تمام یونیورسٹی روڈ سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو مشکلات پیش آئے گی۔ لیکن بجلی نہیں ہوتی تو آپ کے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ تو یہ یونیورسٹی روڈ بہت جلدی بند کر لیتے ہیں، گیس نہیں ہوتی تو وہ روڈ بند کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے نام چینج ہوا تو آپ نہیں کہ لوگوں میں اور ہمیں فرق ہے نا، تو آپ اس میں ارباب بھی شامل ہوتے ہیں نا۔ نہیں، ہم کبھی اس قسم کے احتجاج ہم ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن ہم اپنی وہ جو چونکہ یہ نام جو ہے تو یہ ہماری ذات تک محدود ہے، تو تم لوگ کہیں گے کہ اپنی ذات کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں اور یہ لوگ اس کے تو ذات کے لیے آپ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں۔ ہاں کر رہے ہیں بالکل، لیکن جہاں تک آپ نے بجلی گیس وغیرہ کا تو وہ تو ایک عوامی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہاں اپنی ذات تک جو ہماری بات ہے تو ہم اس پر روڈ موڈ وغیرہ بلاک نہیں کریں گے۔ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے تو ہم بیانات کے ذریعے، ہم پریس کانفرنس کے ذریعے، ہم ٹاک شوز کے ذریعے اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں رہی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے خیال میں 2 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت میں جو نواز شریف کڈنی ہاسپٹل ہے، ان کا نام بھی انہوں نے بدل دیا تھا۔ ان کو میرے خیال میں جو اپوزیشن کے نام ہے، جس طرح نواز شریف صاحب ہے، بے نظیر ہے، زرداری صاحب ہے، یہ ارباب نیاز تھے، تو میرے خیال میں ان لوگوں کو ان ناموں سے خوف ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ لوگ اس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہ وزیر صاحب کو بہت ہی شوق تھا تو وہ اپنا نام علی امین کی بجائے عمران خان رکھ لے، بس بات ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کے جو پرانے پروجیکٹ تھے اس پہ نام بدلنا میرے خیال میں یہ مجھے تو کوئی اخلاقی طور پر بھی یہ غلط ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اگر ان کو زیادہ شوق ہے تو یہ ایک نیا اسٹیڈیم بنا دے، ہاسپٹل بنا دے، جو کہ ان کے 12 سال میں ابھی تک ایک اس طرح کا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے ایک اسکول بھی بنایا ہے، تو اس قسم کے وہ اقدامات اٹھائے ان پر نام رکھے تو ہم بھی انہیں ہم بھی اس کی وہ حمایت کر لیں گے کہ چلے چاہے کچھ صوبے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ 2008 سے نون لیگ کے ساتھ دوبارہ جڑے تھے، 2025 سے ہے، طویل عرصہ ہے آپ نے نون لیگ کے ساتھ گزار لیا ہے۔ صرف 2013 میں آپ کو ایک آفر آئی تھی، وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جانب سے آئی تھی اور میں نہیں گیا، جس پہ آپ کو تھوڑا سا افسوس بھی ہے۔ تو ابھی پارٹی اس صوبے میں نون لیگ تو مطلب ہم کہیں گے نہیں کہ اس طریقے سے کہیں گے کہ مطلب ابھی جب یہ 2024 کے الیکشن ہوئے، صوبے میں ان کے پاس تمام کینڈیڈیٹس بھی نہیں تھے۔ کیا وجوہات ہیں کہ پارٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اپنے تمام کینڈیڈیٹس بھی ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ صوبائی یا قومی اسمبلی کے الیکشن کے لیے کھڑے کر سکیں؟ دیکھیے، اب میں آفرز کی بات کی تو جنرل مشرف نے جب کو کیا تھا 99 میں، تو اس کے بعد بھی مجھے ایک آفر آئی تھی ان کی کابینہ میں وزارت کے لیے، جو کہ میں نے اس وقت ٹھکرا دی تھی، کیونکہ مشرف صاحب نے کسی کا نام بھی لیا تھا آپ کو کہ میں نے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچایا ہے، وہ ابھی آپ کی پارٹی کے بہت بڑی عہدے پہ ہیں صوبے میں۔ اس طرح تھا کہ مشرف صاحب کے نام آپ خود ہی لے لیں تو اچھا ہوگا۔ نام میرے خیال میں لینا مناسب نہیں ہے، لیکن مشرف صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی دبئی میں، تقریباً 1 گھنٹہ تک میری ان کے ساتھ ون آن ون ملاقات ہوئی تھی ان کے فلیٹ میں۔ یہ 2000 میرے خیال میں، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہی 13-14 کی بات ہے میرے خیال سے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ کے بہت سارے لوگ جو تھے تو وہ آ کر ہمارے ساتھ مل گئے اور وہ وزارتوں کے امیر مقام کا نام لیا تھا انہوں نے؟ اس نہیں، میں نے صرف پوچھا، بہت سارے ناموں میں امیر مقام کا نام انہوں نے لیا تھا۔ ہاں، نام انہوں نے بالکل لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام لوگ ہمارے ساتھ تھے، آج جو آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی پارٹی میں ہے تو اس وقت اگر آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تو اس وقت آپ وزارتوں کے مزے لوٹ لیتے اور اس وقت آپ واپس اپنی پارٹیوں میں آ جاتے تو اب بھی اب پارٹی میں کے ساتھ وہ ہوتے، لیکن اس وقت اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان کو کیا جواب دیا تھا، لیکن میرے خیال میں مجھے یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ ایک مشکل وقت میں آپ کسی کو چھوڑ دے،
یہ میرے خیال میں تو یہ بالکل کسی صورت یعنی ایک اچھا وہ نہیں ہے کہ کسی پہ مشکل ہو۔ 1999 کے بعد نواز شریف صاحب پر مشکلات آ گئی تھی، تو اس وقت ہم کس طرح ان کو چھوڑتے ہیں؟ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کے بعد صحیح ہے، تحریک انصاف پہ مشکل آئی 9 مئی کے بعد، بہت سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، تو کیا وہ غلط کیا تھا انہوں نے؟ بالکل جنہوں نے غلط کیا تھا، اور میں انہوں نے جن کو وزارت اعلیٰ دی تھی، جنہوں نے یعنی پی ٹی آئی کی وجہ سے انہوں نے سیٹیں جیتی تھی، کچھ ان میں ایسے لوگ تھے جو کہ ان سے ناراض ہو گئے تھے، یا کسی دباؤ کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے، تو ان کا حال آپ نے پھر دیکھا کہ ان کو کیا حال ہوا۔ انہوں نے اپنے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا، تو میرے خیال میں انہوں نے 50 60 80 ہزار ووٹ لیے تھے، لیکن جب پی ٹی آئی کے بغیر انہوں نے الیکشن لڑا تو کسی کے 1400 تبے سے ووٹ نکلے ہیں، اور کسی کے 2000 نکلے ہیں۔ تو یہ ان کی پوزیشن تھی، تو ان لوگوں پر تو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ تو تمام رہنما اس ٹائم پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ الیکشن جیتے ہیں، کسی نے آگے 0 لگایا ہے، کسی نے پیچھے 9 لکھا ہے، پیسے چلے ہیں اس الیکشن میں، کافی رہنما کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے کر جو ہے الیکشن جیتے گئے ہیں۔ دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے کہ جو الیکشن ہار جائے تو وہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، چاہے وہ، اور دوسرا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، اسی طرح الیکشن میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ اپنے آپ کو نکلوانا ہوتا ہے کہ آپ الیکشن جیت جائے، تو اگر یہ کسی طرح اس طرح سے بھی ہو تو بس لوگ وہ الیکشن کے لیے اپنے لیے حکمت عملی بناتے ہیں اور وہ جیت جاتے ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہار جاتے ہیں ان کا یہی پورے 5 سال یہی رونا ہوتا ہے کہ تو اس مرتبہ تو 2024 کے الیکشن میں تو تمام پارٹیاں ہی کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ تمام پارٹیاں تو نہیں کہہ رہی، لیکن چند مخصوص لوگ کہہ رہے ہیں جن کو شکست ہوئی ہے، صرف وہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ یہاں پر ابھی خیبر پختونخوا میں، چونکہ اس وقت ہم صوبائی دارالحکومت پشاور میں بیٹھے ہیں، تو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 اور فارم 45 کی باتیں کر رہے ہیں، تو جو الیکشن جیت چکے ہیں وہ کیوں یہ باتیں نہیں کر رہے؟ پھر تو ان کو بھی چاہیے تھا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو میں کھل کر بات کرتا چلوں گا، اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ الیکشن ہروایا ہے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، تو پھر کیا یہاں پہ وہ ان کو الیکشن نہیں ہروا سکتے تھے؟ یہ تو ان کے صرف الزامات ہے۔ اور یہاں پہ کامران بنگش کو الیکشن ہروایا گیا، تیمور جھگڑا کو الیکشن ہروایا گیا یا ہار گئے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ان پر جو الیکشن ابھی چونکہ کھل کر بات کر لیں گے تو یہ تو ان کے اپنے وزیر اعلیٰ نے ان پہ الیکشن ہروایا ہے، کیونکہ ان کے وزیر اعلیٰ جن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور ان کے جو مقابلے میں جو مضبوط امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے لیے، ان سب پہ انہوں نے الیکشن مطلب ہروایا ہے۔ علی امین تو کی یہ ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے سیٹنگ ہوئی ہوئی تھی، بالکل یہ تو بالکل کھلی کتاب الیکشن کی سے طرح پہلے سیٹنگ ہوئی تھی۔ بالکل کھلی کتاب کی طرح یہ بات واضح ہے کہ ان کی اسٹیٹک تھی، اور جو وزارت اعلیٰ کے مضبوط امیدواران تھے، یہ چونکہ ان کی پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے تو میں تو اس پہ بات بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ان سب پہ انہوں نے الیکشن ہروایا ہے جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے، صرف اور صرف اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیجیے، اور یہ پہلے سے سب کچھ سیٹنگ ہوئی تھی۔ اچھا، تحریک انصاف کے 3 وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ یہاں پہ رہے ہیں، یہ چلیں این پی سے ہم بات کر لیتے ہیں، کیا این پی کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں؟ پرویز خٹک، محمود خان، علی امین گنڈاپور، کون اچھا وزیر اعلیٰ ہے؟ دیکھیے علی امین اور مامو خان کی تو بات ہی چھوڑ دے، کیونکہ ان کو تو سیاست کی میرے خیال میں الف بے بھی نہیں آتی ہے، اور میں حیران ہوں کہ خان صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ کیوں بنایا تھا۔ محمود خان صاحب کا 5 سالہ جو دور تھا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جہاں تک پرویز خٹک صاحب کا تعلق ہے تو وہ ایک سیاسی بندے ہیں، اور ان کی جو وہ یعنی ایک عرصے سے وہ سیاست میں چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی وزارت اعلیٰ اپنے دور میں جو ان کی تھی، تو اس میں جو سب سے بڑا میگا کرپشن انہوں نے کی تھی تو وہ بی آر ٹی تھی پشاور کی۔ ان جو 2018 کا الیکشن تھا مطلب وہ سب سے اچھے وزیر اعلیٰ ان تینوں میں ہیں۔ کرپشن کے لحاظ سے، میرے خیال میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو، ہاں آپ کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ کرپشن میں انہوں نے یعنی محمود خان کے دور میں جو کرپشن ہوئی تھی، ابھی جو کرپشن ہو رہی ہے، تو پرویز خٹک صاحب کے دور میں کرپشن ہوئی تھی۔ میں ان تینوں کا موازنہ کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے کرپشن کا علیحدہ ہے کہ وہ، کہ ان تینوں میں اچھے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ وہ تو ایک نام لے لیں، پرویز خٹک صاحب انہوں نے سب سے زیادہ کرپشن کی، اس وجہ سے وہ سب سے اچھے تھے۔ کرپشن دونوں نے کی تھی، لیکن چونکہ انہیں وہ ذرا یعنی حکومت کرنے کا طریقہ بھی آتا تھا، وہ اس سے پہلے بھی انہیں وزارت تو ان کے ساتھ دی،
مختلف پارٹیوں کے ساتھ وہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں رہے ہیں، آفتاب شیر بہتاب کے ساتھ رہے تھے، اور تو اس وجہ سے ان کی کارکردگی اچھا چلیں، پرویز خٹک کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں، علی امین یا محمود خان؟ علی امین اور محمود خان جو تھے تو علی امین ہم سمجھ رہے تھے کہ چلے محمود خان صاحب کے ساتھ کوئی کے بعد کوئی اچھے وزراء آ جائیں گے، لیکن علی امین نے تو ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ اچھا، علی امین یا مریم نواز؟ آپ تو نون لیگ سے ہیں تو مریم نواز ہی کہیں گے۔ نہیں، میں مریم نواز نہیں کہوں گا، لیکن میرے خیال میں اگر آپ کسی اور کا، آفتاب شیر وزیر اعلیٰ یہاں پہ رہے ہیں، سردار مہتاب رہے ہیں، اکرم درانی رہے ہیں۔ حیدر ہوتی رہے گا، ان کے موازنے کی آپ بات کر لیں تو بہتر ہوگا۔ علی امین کا تو مریم نواز سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو میرے خیال میں۔ علی امین تو ابھی لیپ ٹاپ بھی یہاں پہ تقسیم کرنے لگے ہیں کہ مریم نے کیا ہے تو میں بھی لیپ ٹاپ تقسیم کروں گا۔ تو مریم نے تو پورے پنجاب کا نقشہ بدل دیا ہے، اور پورے پنجاب کا نہیں، لاہور پہ ہی فوکس رکھا ہے۔ پنجاب میں جنہوں نے ابھی جو انکروچمنٹ خاص کر شروع کی ہے پورے پنجاب میں، مختلف ضلع جو ہیں جہاں پہ انکروچمنٹ تھی تو وہ تو پورے پنجاب کا نقشہ بدل رہی ہے۔ اور یہاں پر تو مسئلہ یہ ہے کہ جب خان صاحب تھے تو جب وہاں پر ہم نے پنجاب میں جو ہماری جو بی آر ٹی وہاں پہ وہ بنی تھی، تو یہاں پر تو وہ کہتے تھے کہ جنگلہ بس بنایا ہوئے انہوں نے، اور ان کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے، لیکن پھر وہی جنگلہ بس انہوں نے یہاں بھی بنوا دی۔ اب جب انہوں نے لیپ ٹاپ وہاں تقسیم کرے تو وزیر اعلیٰ صاحب ہمارے جو ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چلو میں بھی لیپ ٹاپ دے دوں گا۔ تو لیکن نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تو ایک پلان ہوتا ہے ان کا پورا، ایک ایجنڈا ہوتا ہے، ایک وہ انہوں نے ایک اپنے لیے ایک پورا لائن سی بنائی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اچھا، مریم نواز یا شہباز شریف؟ اسی شہباز شریف صاحب اچھے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب تو پنجاب کے کافی عرصے تک وزیر اعلیٰ رہے ہیں، انہوں نے ان کے بہت سے انہوں نے نہیں، ایک نام لے لیں۔ نہیں وہ جلالہ تو وہ شہباز شریف صاحب چونکہ سینئر ہے اور ان کی بہت خدمات ہے ان کی، اور مریم نواز شریف صاحبہ تو ابھی 1 سال ہوا ہے، تو جب 5 سال پورے کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ جواب ہم دیں گے کہ کون بہتر تھا۔ ارباب صاحب، نون لیگ جو ہے وہ تحریک انصاف یا عمران خان کے نعرے کے بعد چور چور کے جو نعرے لگتے رہتے ہیں، ابھی تک لگتے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی لاہور میں جب میچ ہوا تو مریم کے پاپا چور ہیں، مریم کے پاپا چور ہیں، لاہور ان کا شہر ہے، اس میں ایسے نعرے لگتے ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کو چوری کہا جا رہا ہے۔ تو کچھ تھوڑا بہت آپ کو بھی وہ نہیں ہوتا کہ یار یہ پارٹی چھوڑ دینی چاہیے جو اس کے رہنماؤں کو پوری دنیا ہی چور کہہ رہی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف کی جو سیاست ہے تو وہ تو گالی گلوچ تک ہی محدود ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ 2013 سے جب ان کی گورنمنٹ آئی ہے، اکثر ٹاک شو میں ہم جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو ان کے جو رہنما ہوتے ہیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے کوئی گالی گلوچ کریں، لیکن پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ کیونکہ اس قسم کی سیاست جو پی ٹی آئی نے شروع کی ہے تو انہوں نے پوری سیاست کو گندا کر دیا ہے۔ ان کی اسمبلی میں، اب خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھے یا قومی اسمبلی میں دیکھے، تو ان کے جو ارکان ہوتے ہیں ان کی بس یہی گالیاں اور شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو میں تو ان کو سیاسی کارکن مانتا ہی نہیں ہوں، جب تک یہ لوگ میچور نہیں ہوں گے اور جب تک یہ گالی گلوچ کی سیاست ان سے ختم نہ ہوگی تب تک ان کو ایک پولیٹیکل جماعت ماننا بھی میرے مطلب آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کبھی کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی سکینڈل ان کا سچا ہے؟ جو فلیٹس ہیں لندن میں وہ ان کے ابھی تک جو ہیں جس میں وہ رہ رہے ہیں یہاں پہ عدالتوں میں کہتے ہیں کہ یہ فلیٹس ہمارے نہیں ہیں، تو یہ آپ ان چیزوں کو کہیں نہیں سمجھتے؟ لیکن نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہیں کیوں نکالا؟ اس وقت بھی ایک نعرہ پر ابھی شیر افضل کا نعرہ ہے۔ نزل کر رہے، تو ان کو صرف اس وجہ سے وزارت عظمیٰ سے نکالا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں لیے، کیوں نہیں لیے، اس وجہ سے ان کو نکالا۔ تو یہ تو کوئی کرپشن نہیں تھی، اتنے عرصے انہیں نیب تھا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی 30 سال، ان پر 1 روپے کا کرپشن بھی ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ اگر میں آپ کو کھل کے بتاتا چلوں کہ اگر نواز شریف صاحب میں کوئی غلطی ہوتی یا پاکستان مسلم لیگ نون ایک کرپٹ جماعت ہوتی تو آج میں ان کے ساتھ کم از کم نہیں ہوتا، اور میں کھل کر یہ اظہار کرتا کہ یہ لوگ کرپشن کر رہے ہیں۔ تو اگر میں نے خود ان میں ایسی کچھ نہیں دیکھی تو میرے پاس میں کسی پر الزام لگانا یہ ایک غیر اخلاقی اور غلط بات ہے۔ تو یہ تو ابھی تک پرویز خٹک پہ بھی ثابت نہیں ہوا۔ آپ نے تو پرویز خٹک پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی الزام لگایا ہے کہ اس نے میگا پروجیکٹ میں میگا کرپشن کیا ہے۔ کچھ جی کیا ہے انہوں نے نیب نے انکوائری شروع کی جب بی آر ٹی پہ، تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے ہی اس پہ اسٹے لے لیا ہے عدالت سے، جو کہ ابھی تک چل رہا ہے۔
یہ وہ اسٹے ہٹا لے تو آپ کو پرہیز خٹک اور پی ٹی آئی کی کرپشن بے نقاب ہو جائے گی۔ تو اسٹے ہٹانا مطلب کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے، ابھی مرکز میں حکومت جو ہے وہ یہ آ، یہ چونکہ عدالتوں کا کام ہے تو حکومت کا اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، اگر عدالتوں میں وہ کیس شروع ہو جائے گا، وہ اسٹے ہٹ جائے گا تو ان کی جو ساری کرپشن ہے، جو بلینس ٹری ہے، اسی طرح اور بھی بہت جو پشاور گری کبھی تو پرویز خٹک کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں ہے، کیس پرسو کیوں نہیں کرتے؟ مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ کیس پرسو کرے۔ دیکھیے کیس مسلم لیگ نون پرسو اس لیے نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی کہے کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتیات کر رہا ہے یا کوئی یہ الزام لگائے۔ یہ عدالتوں کا کام ہے تاکہ ایک صاف و شفاف طریقے سے یہ سب کچھ آپ کے لیڈر کے خاندان کو پورا ملک چور کہہ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ خان صاحب نے ان کو چور کہا تھا، تو آپ اسی پارٹی کے خلاف کیس پرسو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو ابھی گڑی چور کس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ تو شاخانہ سے جو چوریاں ہوئی ہے تو یہ کس کو، خان صاحب کو بھی سب یہ تو جتنی بھی دوسری جماعتیں ہیں وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی ایک سزا ہوئی ہے۔ تو دیکھیں تو نواز شریف صاحب کو بھی سیاسی سزا ہوئی تھی نا، یہاں پر پاکستان میں تو سیاسی سزائیں ہوتی ہے نا۔ بہت شکریہ ارباب صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔